السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم گریڈ 7 کے جو ہیں وہ یونٹ نمبر 9 دی گولڈن ایج آف اسلام جو ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ریڈنگ کی جانب۔ یونٹ نمبر 9 دی گولڈن ایج آف اسلام، اسلام کا سنہری دور۔ ریڈنگ ہے اسلام emerged as a religious movement in 1622 AD when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina۔ اسلام جو ہے 622 عیسوی میں ایک مذہبی طریق کے طور پر ابھرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ مائگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ 150 years later the religion grew and established an empire۔ تقریباً 150 سال بعد یہ مذہب بڑھا اور ایک سلطنت قائم کر لی۔ امپائر کہتے ہیں سلطنت کو۔ This empire stretched from Syria to southern China and from India across to the north Africa and southern Spain۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ سلطنت شام سے جنوبی چائنا اور انڈیا سے شمالی افریقہ اور جنوبی اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ The Islamic Golden Age is the era in the history of Islam dated from the 8th century to the 13th century, during which much of the historical Islamic world was ruled by various khilafats and science, economic development and cultural work flourished۔ اسلام کی تاریخ میں اسلامی زندگی کا سنہری دور 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک ہے۔ اس دوران اسلامی دنیا پر مختلف خلافتوں نے حکومت کی اور سائنسی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر ترقی پائی۔ عباسد خلیفہ ہارون الرشید 786 to 809 inaugurated the House of Wisdom in Baghdad۔ ہارون الرشید 786 میں سے 809 نے بغداد میں حکمت گھر کا سنگ بنیاد رکھا۔ Scholars from various parts of the world gathered and translated all of the world's classical knowledge into the Arabic language۔ دنیا کے تمام حصوں سے علماء اسکالر جمع کیے گئے اور دنیا کی تمام زبانوں کی تعلیم کا جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تمام زبانوں کی تعلیم کا عربی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ ٹرانسلیٹڈ تو ترجمہ کیا گیا۔ During the reign of Al-Mamun, astronomical observatories were set up of the house was an unrivaled center of the study of humanities and science۔ مامون رشید کے دور میں تجربہ گاہیں تعمیر ہوئیں اور ایک سائنسی و انسانیت کے مطالعے کے لیے ایک کتب خانہ تھا۔ By the middle of the 9th century, the House of Wisdom had the largest selections of books in the world۔ پھر 9ویں صدی کے وسط تک اس حکمت گھر میں دنیا بھر کے انتخاب کردہ کتابیں موجود تھیں۔ According to the teaching of the Quran, Islamic artists are forbidden from using human figures in religious art۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق فنکاروں کو شکلیں بنانے سے منع کر دیا گیا۔ Therefore, they developed a style of geometric shape and pattern that was used to decorate masjids۔ اس لیے جو تھا انہوں نے جو ہے وہ جیومیٹری کے اشکال کو اپنایا اور ان سے مساجد کی خوبصورتی میں اضافہ
کیا. These geometric patterns usually contain verses from the Quran written in a styles form of decorative handwriting called calligraphy. ان جیومیٹری کی اشکال کو عموماً قرآن پاک کی آیات کے لکھنے کے سجاوٹی ڈھنگ میں استعمال کیا گیا جسے خطاطی کہتے ہیں. کیلیگرافی بولتے ہیں خطاطی کو. For centuries the dry and harsh environment of much of the Muslim lands made the collection, transportation and storage of water important. کئی صدیوں تک اسلامی ممالک میں خشک اور سخت ماحول نے کتابوں کے مجموعے، نقل و حمل اور پانی کے ذخیرے اہم بنا دیے. It is hardly surprising that the most important progress in medieval Muslims technology and engineering was achieved in relation to water. پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ قرون وسطیٰ میں اسلامی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے ترقی پانی سے متعلقہ ہے. In the 10th century, Al-Kindi proposed a plan to dam the Nile. 10ویں صدی میں الکندی نے تجویز دی کہ نیل ڈیم بنایا جائے. Many of the dams, reservoirs and aqueducts constructed at the time throughout the Islamic world still survive. اسلامی دنیا میں بہت سے ڈیم، آبی ذخائر اور چھوٹے تالاب بنائے گئے جو اب بھی موجود ہیں. Muslim engineers also perfected the water wheel and built underground water channels from some 50 feet underground. مسلمان انجینئروں نے پہیے والے نلکے بنائے اور زیر زمین پانی کے روبار بنائے جو کہ 50 فٹ جو تھے وہ گہرے تھے. The underground canals had manhole opening from the streets so that they could be cleaned and repaired. زیر زمین جو چینلز میں مین ہول ہوتے تھے تاکہ ان کو صاف کیا جا سکے اور مرمت کی جائے. Syrian water wheel is still working. شام کا واٹر ویل اب بھی جو ہے وہ زیر استعمال ہے. This period is traditionally said to have ended with the collapse of the Abbasid Khilafat due to Mongol invasions and the sack of Baghdad in 1258 AD. اس دور کو روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ منگولوں کے حملوں اور 1258 میں بغداد کی تباہی اور عباسی خلافت کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ختم ہو گیا. A few contemporary scholars place the end of the Islamic Golden Age as late as the end of 15th to 16th century. چند بیرونی عالم اور اسلام کے سنہری دور کے خاتمے کو 15ویں صدی سے 16ویں صدی تک کا کہتے ہیں. یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.